बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चुनांचे आप सब वाक़िफ़ है कि हमारी गुफ्तगू तफसीर कुरान के हवाले से हो रही है और जो बुनियादी किताब और तफसीर के लिए हमने इंतखाब किया है वो है तफसीर तस्नीम हकीम फरजाना आयतुल्लाह जवादी आमदी हफ़िज़हुल्लाहु ताला अलैह की किताब है। लिहाजा इसी तफसीर की रोशनी में हमने मुक़द्दिमाती बहस शुरू की है और मुक़द्दिमाती बहस में हमारा ये आज चौथा दरस है। और पिछले दरस का मैं खुलासा अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले दरस में हमने ये बात की कि अगर इस किताब का दावा ये है कि ये आलमी किताब है और जहानी किताब है, तो इस आलमी किताब के लिए ज़रूरी है कि इसकी ज़बान जो है वो भी आलमी होनी चाहिए और इस ज़बान आलमी होनी चाहिए। दूसरी ये कि ये सब के लिए मैसूर हो, सब के लिए काबिल फ़हम हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पेचीदगी इसमें हो कि जिसको समझ ना सकें। लिहाजा इसके लिए जवाब ये था कि आलमी ज़बान ही में इस किताब को उतारा गया और नाजिल किया गया, और वो आलमी ज़बान ज़बान फ़ितरत है। लिहाजा जो भी फ़ितरत शनास, फ़ितरत परवर और ज़िंदा फ़ितरत रखने वाला आदमी होगा वो इस किताब के मज़मून को और मफ़ाहिम को और मारिफ़ को अच्छी तरह से समझ सकता है। और सबके लिए काबिल फ़हम होना कि ये किताब एक तो एक ये आलमी ज़बान यानी फ़ितरी ज़बान जो सब के अंदर पाई जाती है, जो फ़ितरत। दूसरा एक ये काबिल फ़हम है सबके लिए। इसके ऊपर हमने कई दलीलें यहाँ पे पेश की थी आयत की रोशनी में। लिहाजा हम इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। पहला एक सिलसिला हमने आयत का यहाँ पे ज़िक्र किया था कि कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिन आयत में इस कुरान की सिफत को बतौर नूर बयान किया गया कि ये किताब नूर है, ये नूर मुबीन है, ये नूर बुरहान है। लिहाजा नूर की तारीफ में यही कहा गया है कि नूर खुद भी रोशन होता है और दूसरी चीज़ों को भी रोशन करता है, यानी ज़ात में भी उसकी रोशनी है और आश्कारापन है, और जो उसकी ज़ात के अलावा अतराफ़ है उसको भी रोशन करता है। लिहाजा इससे ये नतीजा लिया जा सकता है कि इस किताब के अंदर न बिज़ात ही कोई मुजमल चीज़ है या कोई पेचीदा चीज़ है, बल्कि बिज़ात खुद ये रोशन और आश्कार है नूर की तरह। और दूसरी चीज़ों को जब ये बयान करती है और जब ये मारिफ इसमें बयान होते हैं, हकीकत अशिया की और कायनात की हकीकत और इंसानी माशरे को बनाने की हकीकतों की जब बहस होती है इस किताब में और ये बहस करती है किताब, तो उनमें भी किसी भी तरह की कोई पेचीदगी, कोई इबहाम या कोई इजमाल नहीं पाया जाता। लिहाजा ये एक दलील थी इसके ऊपर। और दूसरी दलील इसके ऊपर एक और आयत शरीफा यहाँ पे हकीम फरजाना ने बयान किया है, वो है सूरह मुबारका सूरह नहल आयत नंबर 89, जिसमें इरशाद होता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। यानी हमने इस किताब को नाजिल किया है आपके ऊपर, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, और इसकी ये सिफत है कि ये तिबियान है, तिबियान कुल्ल शै है, यानी हर चीज़ की वजाहत और तफसील इसमें बयान की गई है। लिहाजा एक और ख़ूबी ये है कि ये बज़ात ख़ुद चूँकि कुरान ने दावा किया है कि ये तमाम इंसानियत के लिए और इंसानी माशरे के लिए जो भी अहकाम इसमें पाए जाते हैं वो हिदायत देते हैं इंसानी माशरे को, वो सआदत बख्शते हैं और सयादत अता करते हैं इंसानी माशरे को। लिहाजा जब किताब ऐसी होगी तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हल नशुदा हो, बल्कि हर चीज़ का हल कुरान के अंदर पाया जाता है। लिहाजा तिबियान जब इसने कहा कि ये तिबियान कुल्ल शै है, यानी इसके अंदर हर तरह का सआदत बख्श प्रोग्राम रोशन है, तफसील के साथ बयान। लिहाजा कुरान अपने जहद से भी यानी अपने दाखिली एतबार से अगर कुरान को देखा जाए तो कुरान खुद ब खुद बैन है और दूसरों के लिए ये मुबय्यन है।
یعنی دو چیزیں ہیں، ایک بین ہے ایک مبین ہے۔ تبیان کی جب ہم وضاحت کریں گے تو تبیان کو دو عنصر ہم نکالیں گے، ایک بین یعنی بذات خود یہ کتاب مفصل ہے، تفصیل ہے، اور یہ مبین ہے، انہیں دوسروں کے دوسرے اشیاء کو اور دوسری حقیقتوں کو یہ آشکارا طور پہ واضح کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب قابل فہم ہے۔ جب اس میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو نہ سمجھنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس باقی نہیں رہتی۔ اور ایک اور چیز، ایک اور دلیل کے طور پہ جس آیت شریفہ کا یہاں پہ سہارا لیا جا سکتا ہے وہ ہے آیت تدبر۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ محمد میں آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا وہ لوگ کیوں نہیں، یعنی انسانی معاشرہ کیوں اس کے اوپر، یعنی اس کتاب کے اندر جو معارف آئے جاتے ہیں، اس کتاب کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے بارے میں یہ لوگ کیوں تدبر نہیں کرتے، یہ تعمق اور عمق فکری سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اس میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر یہ تدبر کی دعوت جو ہے اس میں کسی خاص فریق کو نظر میں نہیں رکھا گیا، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص صنف کو نظر میں نہیں رکھا گیا، یعنی کہ مثلا فرض کرے کہ فقط یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو دعوت دی گئی ہو، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ لہٰذا دلیل یہ ہے ہماری کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس کتاب میں تدبر کرنے کی دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبر تو اسی چیز میں کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہو۔ لہذا یہ تدبر کی دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب جو ہے سب کے لیے قابل فہم ہے اور قابل سمجھ ہے۔ لہذا کس فرہنگ کے اعتبار سے، کس ادبیات کے اعتبار سے، وہی ادبیات جو فطری ادبیات ہے، جو فطری زبان ہے اور فطری ادب ہے، اس فطری ادب کے تناظر میں اس کتاب کو اگر تدبر کیا جائے تو یہ کتاب قابل فہم ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ ایک اور دلیل کے طور پہ ایک اور آیت شریفہ کے یہاں پہ علامہ فرزانہ نے سہارا لیا ہے، وہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 88، جو آیت شریفہ تحدی کرتی ہے۔ تحدی علم کلام میں تحدی سے مراد یہ ہے کہ یعنی چیلنج کرنا، یعنی اگر ہم اپنے ان الفاظ میں اس چیز کو بیان کریں تو یہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کے بھی اس کی مانند اور اس کی مثل لانا چاہیں گے تو وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرے، ایک دوسرے کی پشت پناہ ہی کیوں نہ کرے اس چیز میں، لیکن وہ نہیں لا سکتے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ چیلنج جو ہے، یہ مبارزہ طلبی جو ہے، یہ عمومی ہے، کسی خاص کیٹیگری سے مربوط نہیں ہے، کسی خاص قوم کو یہاں پہ نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی خاص نسل سے یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہر قوم، ہر نسل، ہر دور، ہر خطہ، یعنی جہاں تک عالم بشریت کی حدیں اور سرحدیں ہیں وہاں تک یہ چیلنج جاری ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ لہذا یہ فقط ادبیات یا فصاحت رکھنے والے یا اہل لغت یا بلاغت کے ماہرین سے خطاب نہیں ہے، اور نہ تنہا نہ فقط عرب زبان والوں کے لیے یہ خطاب ہے، بلکہ یہ خطاب جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انسانوں کے اندر جو مشترک فطرت پائی جاتی ہے اس فطرت سے ایک خطاب ہے، لہذا اس سے مراد انہیں تمام انسان۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے یہ قابل فہم کتاب ہے، لیکن اس کا تحدی جو ہے، اس کا مبارزہ جو ہے، اس کے مبارزے میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس مبارزے کا حل نکال سکے اور اس کے سامنے مبارزہ کر سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دور میں یعنی جتنے بھی ادوار گزر چکے، جتنے بھی زمانے گزر چکے ہیں، کہ بہت سارے افراد آئے اور انہوں نے چیلنج بھی کیا، اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن پھر وہ عاجز ہو گئے اور زانوِ ادب طے کیا انہوں نے قرآن کے سامنے کہ نہیں، اس کتاب کے مقابلے میں ہم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔
جیسے یہ اہم چیزیں ہیں کہ جو اس سلسلے میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کتاب جو ہے عالمی زبان ہے اس کتاب کی، اور وہ عالمی زبان فطرت ہے، اور یہ زبان فطرت ہر کسی کے لیے میسر ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے قابل فہم ہے۔ یہاں پہ پھر حکیم فرزانہ نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے تذکر کے طور پہ، بہت ہی اہم چیزیں ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فطری زبان ہے، خوب فطری زبان میں بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن جب اتارا گیا، قرآن جب نازل ہوا، تو ہر کسی فطرت شناس کے پاس بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت بخش ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تذکر نمبر 1، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فطری زبان میں بات کرتی ہے کتاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کتاب سے وہ استفادہ کر سکے اور اس کا اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا برابر ہو، بلکہ ہدایت کے لیولز ہیں، ہدایت کے سٹیجز ہیں۔ اس قرآن کے مراتب اور معارف بھی مختلف درجات کے ہیں، یعنی جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے مضامین، اس کے مختلف مراتب اور درجات ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی ہے کہ فرماتے ہیں کتاب اللہ عز و جل علی اربعۃ اشیاء، یہ کتاب خدا جو ہے وہ علی اربعۃ اشیاء، یعنی 4 مراتب پہ، 4 مرتبوں پہ مشتمل ہے۔ علی العبارت والاشارت واللطائف والحقائق، یعنی ایک مرتبہ اس کا وہ یہ ہے کہ عبارت ہے اس میں، یعنی جو ظاہری الفاظ ہم دیکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اشارات ہے اس میں، تیسرا لطائف ہے اس میں، چوتھا مرتبہ حقائق کا مرتبہ ہے۔ لہذا فالعبارت للعوام، عبارت جو ہے وہ عوام کے لیے، یعنی عوام بھی اس کتاب سے بہرمند ہو سکتی ہے، لیکن عوام کے لیے جن کی فکری سطح عوامی ہو تو وہ اس ظاہری الفاظ سے استفادہ کر سکتی ہے۔ والاشارۃ للخواص، اور اشارات جو اس کتاب میں پائے جاتے ہیں، جو تلمیحات پائی جاتی ہے، وہ خواص کے لیے ہیں، یعنی جن کا فکری درجہ اور فکری سطح عوام سے تھوڑا بلند ہو۔ واللطائف للاولیاء، اور جو اس میں لطائف پائے جاتے ہیں، جو ظرافت ان مفاہیم اور مضامین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ظرافتیں اور وہ لطائف کس کے لیے ہیں، کن افراد کے لیے ہیں؟ وہ ان افراد کے لیے جو اولیاء الہی ہے، جو راسخون فی العلم ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور جو اس کتاب کی حقیقت ہے، یعنی جو نازل ہوئے، جو حقیقت کلمات ہیں، وہ حقیقت کلمات عوام نہیں سمجھ پائے گی، وہ حقیقت کلمات خواص کو سمجھنے کی بھی اتنی صلاحیت نہیں ہوگی، لہٰذا وہ کن کے لیے؟ وہ انبیاء اور اولیاء الہی کے لیے، وہ محمد و آل محمد کے لیے ہے، وہ انبیاء الہی کے لیے ہے۔ لہٰذا جس کی جتنی استعداد ہوگی، جس کی جتنی صلاحیت ہوگی، وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب جو ہے وہ فہم کتاب ہے۔ ایک اور تذکر جو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب علمی، عالمی اور جاودانہ ہونے کے باوجود، یعنی جب ہم نے کہا یہ عالمی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص قوم سے اس کا خطاب نہیں ہے، کسی خاص کنٹری سے نہیں ہے، کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس کتاب سے بہرمند ہونے کی توفیق جو ہے نا وہ شامل حال ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اس سے بہرمند ہو، بعض اس سے استفادہ کریں، لیکن بعض جو ہے نا وہ استفادہ نہ کر سکے۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رکاوٹ بن سکتی ہے کہ انسان اس ہدایت سے بہرمند نہیں ہو سکتا، جیسے گناہ ہے، جیسے انسان ملحد ہو جائے، جیسے انسان گزشتہ غیر اسلامی اور غیر الہی مسلکوں کی پرستش کرے اور اللہ کے حضور سے وہ دور ہو جائے، لہذا وہ انسان اس سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں، وہ بہرمند نہیں ہو پاتے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں وہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں؟ ان کے دلوں پر کون سے تالے پڑے ہیں؟ ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔
تو ان میں پھر تدبر قرآن اور فہم قرآن نفوذ نہیں کر سکتا جب ان کے دلوں پہ، چونکہ فہم قرآن کے لیے دل چاہیے، قلب چاہیے، فہم چاہیے، لہٰذا جب وہی بند ہو تو کیسے اس میں فہم ہو سکتا ہے؟ یہ سیدھی سی مثال ہے، اگر ہم سمندر، اتنا بڑا سمندر ہو، اگر آپ نے سمندر میں مثلا آپ نے ایک بہت بڑی بوتل اس میں لگا دی اور اس بوتل میں آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ڈھکن آپ نے بند کر دیا، اب آپ پورے سمندر میں بھی اس بوتل کو آپ گھما لیں، اس کو ڈبکیاں لگا لیں، لیکن پھر بھی اس بوتل کے اندر ایک بوند بھی پانی کا اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس میں رکاوٹ ڈال دی۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ اگر آپ ڈھکن کھول کے اس میں ڈالتے تو جتنی ظرفیت اس بوتل کے اندر تھی، جتنی مثلا اس کے اندر وسعت تھی، اتنا پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ لہذا گناہ بھی اسی طرح سے ہے، الحاد بھی اسی طرح سے ہے، تعصب اور لجبازی بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان اصلی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یعنی پورے اس نورانی الہی قرآنی سمندر میں اس کو بھگو دے، اس کی ڈبکیاں لگوا دے، اس کے اوپر پڑھیں آپ، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک بوند آیت کا ایک نقطہ بھی اس کے اندر نفوذ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ تالے پڑے ہیں۔ در حالی کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے شفا ہے۔ قرآن مریض جو انسانی معاشرے کے مشکلات ہیں، انسانی معاشرے کی جو بیماریاں ہیں، انسانوں کی جو بیماریاں ہیں، اس کے لیے شفا ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے واضح طور پہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ موعظہ الہی جو تمہاری طرف آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو صدور یعنی جو سینوں میں، جو دلوں میں کینہ بڑھ چکا ہے، ان کینہ ورزی اور کینہ توز بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، وہدن ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ الغرض یہ کہ یہ قرآن کی جو ہدایت ہے، ہدایت عمومی ہے قرآن کی، اور عوام کے لیے ہے، تمام جنس بشر کے لیے ہے، کسی بھی کیٹیگری سے ہو، کسی بھی فیملی سے ہو، چاہے باسواد ہو، بے سواد ہو، چاہے با تہذیب ہو، بے تہذیب ہو، چاہے وہ اعلیٰ درجے پہ ہو، چاہے وہ نچلے درجے پہ ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے غربت ہو، چاہے مسکین ہو، یعنی کسی بھی خطے سے ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی ہدایت اس کے لیے شامل حال ہوگی۔ لیکن پھر کچھ شرائط یہاں پہ رکھیں، مثلا اگر یہ ہدایت عام ہے قرآن کی، کس کے لیے؟ مثلا انسانوں کے لیے، تو اس عام ہدایت کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ایک یہ کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ فرمایا کہ ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے عوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ نذیرا للعالمین، ایک ہدایت، دوسرا انذار۔ انذار یعنی جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آنے والے چیلنجز اور آنے والی جو مشکلات ہے، آنے والی جو بحران ہے، ان سے آگاہ کرنا۔ لہذا یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن منذر بھی ہے۔ اب یہ اس انذار سے کون سبق لیتا ہے، اس ہدایت سے کون استفادہ کرتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ مثلا ایک میں یہاں پہ کچھ شرائط کی طرف اشارہ کروں گا، جیسے فرمایا کہ ہدایت عمومی ہے لیکن شرط تقوی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، عوام کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے کچھ شرائط درکار ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط تقوی ہے، یعنی جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہ ہو، تب تک اس عظیم ہدایت سے وہ بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اب انذار جو ہے، انذار کے لیے بھی شرط رکھا ہے۔ انذار کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر خشیت ہو، یعنی وہی آنے والے بحرانوں سے نمٹنے کی کوشش کرے گا، اور آنے والی خطرات جو ہے، ان آنے والے خطرات کے مقابلے میں کوئی سامان فراہم کرے گا جس کے اندر خشیت الہی ہو، جو اس چیز کو سمجھ سکتا ہو۔ لہذا فرمایا کہ انما انت منذر من یخشی، یا رسول اللہ آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ خطرات سے آگاہ کرنے والے ہیں، لیکن کس کو؟
ہر کوئی آپ کے انذار کو سمجھ سکتا ہے؟ انذار تو آپ منذر تو آپ سب کے لیے، نذیر للعالمین، یہ کتاب منذر ہے سب کے لیے، لیکن کون ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سامان حل مشکلات فراہم کر سکتا ہے؟ من یخشاہا، جس کے اندر خشیت ہو، لینذر من کان حیا، اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، آپ اس کو خطرات سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ جو حی ہو، یعنی زندہ دل ہو۔ لہذا انذار عمومی ہے، ہدایت عمومی ہے، لیکن شرط، اس ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے، اس انذار سے آگاہ ہونے کے لیے صلاحیت چاہیے۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ ہدایت کے لیے صلاحیت تقویٰ ہے، اور انذار کے لیے صلاحیت وہ زندہ دلی ہے اور خشیت الہی ہے۔ لہذا یہ ایک چیز یہاں پہ جو تذکر کے طور پہ علامہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی اور بطور تذکر پیش کیا کہ قرآن کے عام فہم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن عام فہم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان ادبیات عرب یا جو بنیادی علوم ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، اگر انسان ان علوم سے آگاہ نہ ہو تو وہ تدبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی لازم ہے اس کے لیے کہ وہ ادبیات عرب سے یا ان عام جو علوم پایا ہے، علوم بنیادی ہے، ان سے وہ سبق حاصل کرے، ان کو وہ سیکھے، پھر تدبر کرے، اور تدبر کے سائے میں اس کی بات جو ہوگی یا اس کا جو نتیجہ وہ نکالے گا وہ نتیجہ حجت بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ انسان تدبر کے وہ سامان اور ذرائع بھی فراہم کرے کہ جو تدبر کے سلسلے میں لازمی ہے۔ لہذا یہ ایک اہم چیز تھی یہاں پہ جو اس کتاب کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، کہ یہ پہلی بحث تھی اس حوالے سے کہ زبان جو ہے نا وہ اس قرآن کی وہ عمومی زبان ہے اور وہ فطرت ہے، یہ ایک بحث۔ دوسری بحث جو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ قرآنی معارف جو بیان کرنے کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ مختلف ہے، وہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی، لہذا رسول کو مامور کیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دین، تزکیہ نفوس، حکمت دین کی طرف دعوت دیں۔ لہذا تلاوت آیات قرآن، تزکیہ نفوس اور حکمت و تعلیم کی دعوت دینا یہ رسالت الہی کی سب سے بڑی ماموریت ہے۔ لیکن اس ماموریت کے لیے، یعنی اس دین کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف وسائل فراہم کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے سے ہر کسی کو بات سمجھانا چاہتا ہے پروردگار عالم، نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ظرافت کتنی، یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح سے مثلا عام ہوتا ہے نا، مثلا گھر میں بچے بھی ہیں، گھر میں بوڑھے بھی ہیں، گھر میں باسواد بھی ہیں، گھر میں بے سواد انسان بھی ہیں۔ لہذا جو بات ہم پروفیسر کے ساتھ یا باسواد انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی مسئلے پر، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ہم وہی بات بچے سے نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ہم نے خدا سمجھانا ہے، پروفیسر کے ساتھ گفتگو کرنے ہیں، تو ہم اس کے سامنے براہین پیش کریں گے، ہم اس کے سامنے منطقی اور لاجیکلی دلیلیں پیش کریں گے، ہم فلسفی کوئی قاعدہ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایک عام آدمی کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم تو وہاں پہ وہ آرگومنٹ پیش نہیں کر سکتے نا، وہاں پہ تو عام زبان میں سمجھانا ہے۔ اب بچے کو سمجھانا ہے خدا شناسی کہ یہ پھل فروٹ درخت یہ سب اللہ نے مثلا پیدا کیے، تو کیسے سمجھا سکتے؟ وہی بات جو ہم نے پروفیسر کے ساتھ کی وہ ہم اس بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لہذا پروردگار عالم نے چونکہ اس چیز کو نظر میں رکھا کہ انسان کی زبان قرآن سمجھنے کے لیے اگرچہ مشترک ہے، وہ فطری زبان ہے، لیکن اس کے ذکاوت اور ہوش کے مراتب اور درجات مختلف ہیں۔ یعنی ہر کسی کا ہوش اس درجے کا نہیں ہے کہ جو مثلا پروفیسر کا ہو۔ لہذا یہاں پہ مختلف روشیں اور مختلف طریقے قرآن کریم نے اپنائے۔ مثلا ایک طریقہ حکمت کا ہے، حکمت یعنی جہاں پہ برہان سے بات کی جاتی ہے، جہاں پہ دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ ہے موعظہ حسنہ کا، ایک طریقہ ہے جدال احسن کا،
اور ایک طریقہ ہے مثال سے سمجھانے کے، مثالیں دی ہے قرآن نے، اور ایک طریقہ ہے توحید کی طرف دعوت دینے کا، وہ داستان کا ہے، قصص، انہیں قصے بیان کیے پروردگار عالم نے، مثلا حضرت موسیٰ کا قصہ جو طولانی ترین قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، گزشتہ انبیاء کا قصہ اور گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے قرآن نے، کس کے لیے؟ یہ فقط سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس توحید الہی کی طرف دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے جو پروردگار عالم نے سمجھایا ہے۔ لہذا ہم جب بچے سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ فلسفی حکمت اور برہان بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کو قصے سے سمجھاتے ہیں، اس کے سامنے کہانی بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے داستان بیان کرتے ہیں۔ لہذا یہ، اور قرآن بھی کہتا ہے، یہ روایت میں بھی آیا ہے کہ الناس معادن، کہ انسان جو ہے نا، لوگ جو ہے وہ معدن کی طرح ہے، معدن جو کانیں ہوتی ہیں نا، اور کا معادن الذهب والفضہ، جس طرح سے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے انسانوں کے درجات ہے، کوئی سونا، کسی کا ذہن سونے کا ہے، کسی کا ذہن جو ہے نا وہ مثلا فرض کیجئے وہ چاندی کا ہے، کسی کا ہوش جو ہے نا وہ تانبے کا ہے، کسی کا ہوش بالکل ہی بگڑا ہوا ہے، وہ اس میں وہ ذکاوت نہیں ہے، وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی ٹکر مار دو تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے انسان کہ ان میں کتنا بھی ان کو سمجھا دو، بہت ہی مثلا اچھا جسم ہے، اچھی باڈی ہے، باڈی بہت بنائی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ہوش نہیں ہے اس کے پاس۔ لہذا مراتب مختلف ہیں، ان سب مراتب کو نظر میں رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے مثالوں سے سمجھایا۔ لہذا جب مثال کی بھی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے انسان کو توحید الہی کا پیغام سمجھانے کے لیے اس کتاب میں ہر مثل سے استفادہ کیا، یعنی ہر مثال سے استفادہ کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ متذکر ہو جائے۔ مثلا جیسے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مثلا ایک منطقی برہان پیش کیا پروردگار عالم نے دو خداؤں کو سمجھانے کے لیے، مثلا دو خداؤں کو سمجھانے کے لیے علمی حلقے سے مخاطب ہے پروردگار عالم، اور پروردگار کا بیان ہے جو قیاس کی صورت میں، قیاس استثنائی کی صورت میں ہے۔ مثلا فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ اور سارے خدا اس کائنات پہ خدائی کرتے تو ان کے درمیان فساد برپا ہوتا۔ ایک آیت میں یہ بیان کیا، دوسری آیت شریفہ میں مثلا سورہ ملک میں یہ بیان کیا، فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ آپ پروردگار کے بنائے ہوئے نظام کائنات میں کسی بھی طرح کا رخنہ نہیں دیکھ سکتے، کہیں پہ کوئی فساد کی ایک بوند بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، فساد کا نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اور خدا کہتا ہے کہ پھر سے دوڑاؤ، اپنی نظریں دوڑاؤ اور دیکھو اس کائنات کو، کہکشاں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، جتنے بھی موجودات اس کائنات میں ہیں سب کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھو، اور پھر دیکھو تم کہیں پہ اس کے اندر کوئی رخنہ یا کوئی نقطہ، کوئی سوراخ ڈھونڈ سکتے ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نظریں اٹھا کے دیکھو، تمہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ ینقلب الیک البصر، پھر تمہاری نظریں خود تمہاری طرف ہی پلٹیں گی، خاسعا وہو حسیر، در حالی کہ آپ پشیمان ہوں گے۔ یہ آرگومنٹ سمجھائے کہ کسی بھی طرح کا کوئی فساد نہیں ہے۔ پہلے بتایا کہ اگر ایک خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے تو فساد ہوتا، اور فرمایا کہ تم دیکھو کہ کائنات میں کسی بھی طرح کا کوئی فساد نہیں ہے، لہذا کئی خدا کائنات میں نہیں ہو سکتے، ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ یہ آرگومنٹ ہے کس کے لیے؟ علمی حلقے کے لیے، جو اعلیٰ تعلیمی حلقے سے وابستہ ہے۔ لیکن جب عوام سے بات کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم، جب عامیانہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو عامیانہ گفتگو میں مثال دیتا ہے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اسی مسئلے کو حل کے لیے ایک عامیانہ مثال دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، کس کی مثال دیتا ہے؟ ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء، جس کے بہت سارے شریک ہیں، متشاکسون، جو ایک دوسرے سے رسہ کشی کرتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جس پہ اختلاف کر رہے ہیں، بہت سارے شریک ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَّجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اور ایک خدمت گزار ہے دوسرے انسان کا جو کہ سالم ہے، جس میں کوئی رسہ کشی نہیں ہے۔
مثلا ایک انسان ہے جس کے مختلف خدمت گزار ہیں اور جن میں کوئی انسجام نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کا ایک ہی خدمت گزار ہے اور اس کے اندر نظم پایا جاتا ہے، تو کون بہتر ہے؟ حل یستویان مثلا، آیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو بے نظمی کے شکار ہے وہ کہاں برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو نظم کا شکار ہے؟ لہٰذا یہاں سے یہی سمجھانا چاہتا ہے عوام کو کہ دیکھو تمہارا پروردگار اور رب ایک ہے جس نے اس کائنات کے پورے نظام پہ ایک نظم قائم کیا ہے، کائنات کے اندر کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی بے نظمی نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ یعنی جہاں پہ وہ خصوصی گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ عوامی گفتگو بھی ہوتی ہے، یعنی اسی آرگومنٹ کو جس کو علمی حلقے کے لیے سمجھایا جاتا ہے اسی کو مثال کے ذریعے سے پروردگار عالم عوام الناس کو سمجھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ روشیں اور یہ معارف بیان کرنے کے طریقے مختلف ہے جو پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔